बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं जिनकी वजह से आप इंतहाई परेशान हैं और जैसे किसी ने आपकी तरक्की का पहिया रोक कर रख दिया है, पंचर ही कर दिया है, या फिर ऐसे होता है कि आप तरक्की के एक कदम आगे जाते हैं तो 5 कदम पीछे आ जाते हैं, 2 कदम आगे जाते हैं तो 10 कदम पीछे आ जाते हैं। आए दिन कोई ना कोई नई प्रॉब्लम, मुसीबत, परेशानी वगैरह आपके घर में आई ही रहती है। और नाज़रीन, इस किस्म के हालात ने कि आप इतने परेशान हो गए हैं कि आखिरकार वजह क्या है, सारे काम नेगेटिविटी की तरफ क्यों जा रहे हैं, नाकामियाँ ही नाकामियाँ हर मामले में क्यों हैं। दुनिया सारी तो तरक्की करती जा रही है, कार कोठियाँ बंगले लोग बनाते जा रहे हैं और खुश बाखुश बड़ी बड़ी शादियां करते हैं और वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, नई नई गाड़ियां लेते हैं। आखिरकार हमारे साथ ही ऐसा क्यों है कि हमारी तरक्की का पहिया रुक गया। तो नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ख़ास अमल बताने जा रहा हूँ, उनके ऊपर आपने गौर करनी है। नाज़रीन, यकीन करें कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाज़िर नाज़िर जान के आपको बताने लगा हूँ कि कुरान मजीद वाकई मुकम्मल शिफा है, मुकम्मल हदायत है और इस कायनात का सबसे बड़ा मौज़ा है। इसमें हर चीज़ का हल मौजूद है। सिर्फ़ प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है कि हमें कोई ठीक तरीके से बताता नहीं है या हम खुद ही ठीक तरीके से समझ नहीं पाते। जैसा कि नाज़रीन, कुरान पाक की 2 सूरतें हैं जिनको मौविज़तैन कहते हैं। आखिरकार क्या वजह है कि इनके पढ़ने के बावजूद अगर आपका जादू नहीं जाता, आपके ऊपर से जिन्नात नहीं जाते या नज़र बद, नज़र हसद ख़त्म नहीं होती, तो इसके पढ़ने के बावजूद तो कहीं ना कहीं तो ख़राबी है। अब ये ख़राबी कहाँ है, इस वीडियो में हम डिटेल से आपके जो है ना इसके मुताबिक आपको बयान करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने आप को फुल डेडिकेट कर दिए इस वीडियो के साथ। अब कहीं किसी और के साथ आपने बात नहीं करनी, किसी का फ़ोन नहीं सुनना और साथ कमेंट्स नहीं पढ़ने। जो मैं बोलता जा रहा हूँ आपने गौर से सुनना है, ठीक है जी। अब डेडिकेट कर लीजिए अपने आप को मेरे साथ। नाज़रीन, इस चैनल पर मैंने जब भी वज़ाइफ बताए हैं, मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वजीफ़ा की रूह जानिए, वजीफ़े से मुतल्लिक़ जानिए कि आखिरकार जो लफ्ज़ आप अदा करने जा रहे हैं उनके मानी क्या हैं और ये लफ्ज़ ही क्यों है जो आप अदा करने जा रहे हैं। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक इसलिए नहीं हम लोगों पे नाजिल किया, हमारे लिए उतारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कि हम लोग सिर्फ़ अल्फाज गिनते रहें कि हमने इतने सफ़े पढ़ लिए, इतने लफ्ज़ बन गए और इतना हमें सवाब मिल गया। ये समझने के लिए है, जानने के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार फरमाया कि तुम कुरान पाक पे गौर क्यों नहीं करते हो, और ये बार बार फरमाया। तो नाज़रीन, इसका मतलब है कि कुरान पाक पे गौर करना ज़रूरी है। अब आप लोगों को जो आमिल लोग वजीफ़े बता देते हैं इस चैनल यानी यूट्यूब पे लाखों चैनल हैं जो कि वजीफ़े बताते रहते हैं, लेकिन वो वजीफ़ा की रूह कभी नहीं बताते। आज मैं आपको फ़र्स्ट टाइम इस चैनल पर ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो 2 सूरतें हैं, सूरा अल फलक और सूरा अन्नास, ये सबसे बड़ा हथियार हैं जादू, जिन्नात, हसद, रुकावट, बंदिश ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ा हथियार। लेकिन अगर कोई पढ़ता है और उससे ये चीज़ें दूर नहीं होती हैं, ना रुकावट उतरती है, ना नज़र बद उतरती है, ना जिन्नात से निजात, ना काले जादू से निजात, तो वजह क्या है? वजह ये नहीं है कि इनमें ताकत जो है वो सुमा नौज़बिल्ला कम है या क्या है। वजह ये है कि हम खुद नहीं जानते कि हम इसको पढ़ कैसे रहे होते हैं। जब तक हम अल्फाज के मानी और उन आयात से मुतल्लिक़ हम नहीं जानते, हमारे ऊपर वो कैसे असर करेंगी, हमारे अंदर वो सराहियत कैसे करेंगी, अब ये ख़ुद आप बताइए। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपके हाथ में मोबाइल है, जिस बंदे को नहीं पता कि मोबाइल को कैसे यूज़ करना है, वो ऐसे उंगलियां मारता रहेगा और आइकन्स दाएं से बाएं, बाएं से दाएं और क्या से क्या होते रहेंगे। कभी कैमरा ऑन होगा, कभी कुछ ऑन होगा, कभी वाईफाई ऑफ़ हो जाएगा, कभी ब्लूटूथ ऑफ़ हो जाएगा, कभी कोई ना कोई चलना, कभी यूट्यूब चलना शुरू हो जाएगा, कभी टिकटॉक हो जाएगा। जिसको नहीं पता वो ऐसे ही है जैसे अंधेरे में हाथ पाँव मारना।
یہ ایسے ہے، لیکن جس کو موبائل چلانا آتا ہے وہ سوچ سمجھ کے جب وہ فنگر پرنٹ کرے گا کہ مجھے کیا پریس کرنے سے کیا آتا ہے، وہ ایسے 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 نہیں کرتا پھرے گا۔ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جس بندے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سورہ الفلق اور سورہ الناس جو ہیں یہ اللہ رب العزت نے کس وجہ سے اتاری اور ان کی آیات کے کیا معنی ہیں اور یہ آیات کیا اثر رکھتی ہیں، اس کے وہ وظیفہ اس کے لیے کیسے کام کرے گا۔ آئے میں آپ کو ایک اور مثال بتاتا ہوں۔ یہ مثال بڑی عجیب سی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس طریقے سے مثال دینی ہے یہی بنتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میں ایک عام زبان میں بات کروں، کوئی مائنڈ نہ کرے، کیونکہ میں جس طریقے سے مثال دینے لگا ہوں یہ قرآن پاک کے شان نہیں ہے، لیکن میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ سورہ الفلق جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے نظر بد، نظر حسد اور کالا جادو وغیرہ ان چیزوں سے رکھتی ہے، اور ہر ایک آیت ایک فنکشن کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، ہر ایک فنکشن کو۔ جیسے بٹن نہیں ہوتے، یہ پنکھے کا بٹن، یہ ٹیوب لائٹ کا بٹن، یہ اے سی کا بٹن، یہ اس چیز کا بٹن، یہ اس کا بٹن، سارے آپ کے جو کمروں میں لگے ہوتے ہیں، ان صورتوں میں ہر آیت کا ایک اپنا فنکشن ہے، یعنی سیکیورٹی سسٹم ہے جو آپ ایکٹیویٹ کرتے جاتے ہیں۔ اسی طریقے جو سورہ الناس ہے اس کا تعلق لوگوں کی دشمنی، جنات کی دشمنی اور جنات جس طریقے سے حملہ کرتے ہیں انسان پہ اس کے ساتھ ہے۔ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا ہے۔ فار ایگزامپل ناظرین، میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ آپ یہ لفظ بول دیں اور آپ جو ہے وہ آپ کا کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ میں نے آپ سے یہ کہہ دیا لا تغضب، یہ لفظ بولتے جائیں آپ کا کام ہو جائے گا۔ جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ لا تغضب کا کیا مطلب ہے عربی میں، تو نہ آپ کے بولنے میں وہ اثر آئے گا، نہ آپ کے سمجھنے میں اثر آئے گا۔ اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ لا تغضب کا مطلب ہے ناراض مت ہو، پلیز ڈونٹ مائنڈ، تو پھر اب آپ کو پتہ ہوگا کہ لا تغضب کا مطلب میں پڑھ رہا ہوں اور اس کا مطلب ہے کیا۔ یہ ایک میں نے چھوٹی سی بڑی عجیب سی مثال دی ہے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں۔ آ جائیں ان صورتوں پہ کہ یہ کس لیے ہیں اور ان کا اوریجنل فنکشن کیا ہے۔ آج کے بعد جو بندہ بھی انشاءاللہ ان دونوں صورتوں کو پڑھے گا اس کے اوپر اثر انداز ہوں گے اور اس کو کسی اور وظیفے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، نہ بندش کے لیے، نہ جادو، نہ جنات، نہ رکاوٹ کے لیے۔ آج جاننے کے بعد ناظرین یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں ایک ہی وقت میں، اس لیے ان کو معوذتین کہتے ہیں۔ تین عربی میں دو کو کہتے ہیں، واحد اثنین، تو معوذتین کے یہ دونوں اکٹھی نازل ہوئیں۔ کیوں نازل ہوئیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودی عورتوں نے جو ہے وہ لڑکیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پہ کالا جادو کر کے جو جادو کا سامان تھا اس کو ایک کنویں کے پانی میں ڈال دیا تھا اور رکھ کے اس کے اوپر پتھر بھی رکھ دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکل سے وہ وقت گزارا، اور اس کے لیے یعنی اس جادو سے نکلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب پڑھی یہ دونوں صورتیں تو جادو ختم ہوتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جادو ختم ہو گیا تو ہمارا کیوں نہ ہو؟ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ تو اس لیے ناظرین وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان صورتوں کا جو ہے شان نزول اور ان کی کیا طاقت ہے۔ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ان کی طاقت کیا ہے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کی طاقت کیا ہے۔ آپ میرے ساتھ غور سے سنتے رہیے۔ اب ٹھیک ہے جی، مجھے آپ کی توجہ کی شدید ضرورت ہے، اب آپ نے سنتے جانا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ الفلق کا تعلق جادو، کالا جادو، نظر حسد، نظر بد اور سے ہے، بندش رکاوٹ سے ہے۔ غور سے سنیے، کتنی آیات ہیں اس کی؟ 5 آیات ہیں سورہ الفلق کی۔ پہلی آیت کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق۔ اب پہلا فنکشن کیا؟ آپ بٹن پریس کرنے لگے ہیں، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہر آیت ایک فنکشنلٹی کو آن کر رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو لفظ فلک کا استعمال کیا ہے، فلک 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب سورج کی روشنی طلوع ہو رہی ہوتی ہے تو آسمان پہ جو روشنی پھیلتی ہے اس کو بھی فلک کہتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں فلک آسمان کو بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آسمانوں کے رب کی آپ نے پناہ مانگ لی۔ کس چیز سے پناہ مانگ لی؟ آپ نے فنکشنلٹی آن کی، میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، سیکیورٹی سسٹم آن کیا۔ کس چیز کا؟ کہ میں اللہ رب العزت کے حضور سیکیورٹی آن کرتا ہوں اپنے لیے۔ کس چیز کا؟ من شر ما خلق،
اب خلق یعنی تمام جو مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی مخلوق ہے، جس میں جانور بھی آ جاتے ہیں، پرندے بھی آ جاتے ہیں، ہر چیز آ جاتی ہے، کیڑے مکوڑے، رینگنے والے، جو کچھ بھی اس کائنات میں پایا جاتا ہے سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تو آپ نے کہہ دیا کہ ہر چیز کی شر سے، کہ جب شر مراد ہوتا ہے برائی سے، یعنی کہ اس کے جب وہ مجھے نقصان پہنچانے لگے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ فنکشنلٹی بھی آنا ہوگی ہر قسم کی۔ اب سیکنڈ کیا فنکشنلٹی ہے؟ من شر غاسق اذا وقب۔ اب یہ دیکھیے، اور شب تاریکی کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ شب تاریک کی برائی سے جب چھا جائے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ جوں جوں سورج غروب ہوتا جاتا ہے، اگر آپ گلوب پر دیکھیں نا زمین پر، تو ایسے شیڈ چلتا چلتا ہے، جیسے سائے نہیں چلتے، تو ایک سایہ چلتا ہے، اندھیرے روشنی سے اندھیرا ہوتا جاتا ہے، اور جس جگہ پر اندھیرا ہوتا جاتا ہے وہاں کی ساری مخلوق زمین سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو اپنے بچوں کو گھروں میں جو ہے وہ لے جایا کرو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ کیا کیا مخلوق زمین سے نکل رہی ہے، کہاں کہاں سے مخلوق آ رہی ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس مخلوق سے بھی آپ نے شر، یعنی یہ جو لفظ من شر یہ آپ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں سیکیورٹی سسٹم۔ اگلی آیت بھی یہ دیکھ لیجیے کیا ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ اب یہ بات آ گئی سیدھی سیدھی، جو عورتیں جادو کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں کہ مطلب کسی ایک ہڈی پہ، کسی پھٹی پہ، کسی چیز پہ، لکڑی پہ، کسی چیز پہ کیل لگا کر، میخیں لگا کر، کچھ لگا کر وہاں پر بالوں کو باندھتی ہیں، ان کی گرہ لگاتی ہیں یا دھاگے لگاتی ہیں، دھاگے لگا کر، گرہ لگا کر جو وہ اپنے منتر پڑھتی ہیں شیطانی، اور وہ پھونک مارتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ کالا جادو کرتی ہیں، اور اس پہ بندے کا نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندے کا نام، اس کے والدہ کا نام، یہ کس پہ جادو ہو رہا ہے۔ تو اس کا جو ہے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ بھی سن لیجئے، اور گنڈوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک جو فنکشنالٹی ہے سیکیورٹی، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ اب آپ نے جادوگروں کے جادو سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اور جب آپ اللہ رب العزت کہ حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو آپ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس کا یقین آپ کو کرنا ہے، نہیں اگر آپ کو یقین تو کوئی چیز بھی کام نہیں کرے گی۔ یہی وجہ کہ ہمارے وظائف کام نہیں کرتے۔ اگلی آ جائیے، آخری جو آیت ہے اس کی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ فار ایگزامپل، میں دیکھتا ہوں کہ میرا کوئی دوست ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، اس کے پاس تو بہت گاڑیاں ہیں، نئے نئے ماڈل کی گاڑیاں ہیں، اور وہ جناب بڑے بنگلوں میں رہتا ہے، آئے دن شاپنگ کرتا ہے، اتنا پیسہ ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا اگر نہیں کر رہا کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اس کو دیکھ کے میں حسد کر رہا ہوں، تو اس وقت اب میں ایک حسد بری نظروں سے اسے دیکھ رہا ہوں، اور یہ نظر بد ہو کر اس کو تباہ کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ بندہ یہ آیت پڑھ لے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، تو میرا ایک اندر کا جو حسد ہے اب اس پہ اثر نہیں کر رہا، کیونکہ اس نے اب اپنے ارد گرد اس چیز کی شیلڈ بنا لی ہے۔ دیکھیں کیسی مزے کی بات ہے یہ تھا سورہ الفلق کا اثر۔ اب آ جائیے سورہ الناس کا اثر۔ اب میں آپ کو آخر پہ ایک اور چیز بھی بتانے والا ہوں، غور سے سنتے جائیے۔ سورہ الناس جیسے آپ کو بتایا ہے کہ یہ تمام لوگوں سے اور جنات سے بچاتی ہے۔ جیسے اب شروع کی پہلی آیت ہی دیکھ لیں، قُلْ اعوذ برب الناس، وہ پروردگار جس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، ناس لوگ، مین کائنڈ کو پیدا کیا ہے، مین کائنڈ کے ساتھ مکس جنات بھی آ جاتے ہیں۔ آگے ہے مالک الناس، جو کہ لوگوں کا حقیقی بادشاہ ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی پاور کے متعلق ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد دیکھیے الہ الناس، کہ لوگوں کے معبود برحق کی، یعنی جو حقیقی لوگوں کا پیدا کرنے والا ہے وہ رب ایسا ہے کہ اسی نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ آگے دیکھیے کیا ہے، من شر الوسواس الخناس، یہ آیت انتہائی، دیکھیں وہی من شر، جیسے سورہ الفلق میں تھا من شر، اب آپ یہ سیکیورٹی سسٹم اپنا آن کرتے جا رہے ہیں۔ شیطان وسوسہ کے انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، شیطان آتا ہے اور وہ آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کیا ڈالتا ہے؟
اوئے ہوئے پیسہ خرچ نہ کرو، پیسہ ختم ہو جائے گا تو بھوکے مار جاؤ گے، اوئے ہوئے یہ کام مت کرو، ہیں جی، یا ایسا کرو، وسواس یعنی ڈراتا رہتا ہے۔ وہ نماز بعد میں پڑھ لینا، پہلے یہ والا کام کر رہو جو کر رہے ہو، نماز تو بعد میں پڑھی جا سکتی ہے، فجر کا ٹائم ہے، سوئے رہو بھائی یار، صبح اٹھ کے قضا پڑھ لینا۔ اس قسم کے جو کام ہوتے ہیں نا، کوئی خوبصورت عورت ہے یار کیا ہے، تھوڑی سی میٹھی میٹھی باتیں کر لو، ایسے ہی مسے چسکے لے لو، کیا فرق پڑتا ہے تمہیں۔ یہ ساری چیزیں شیطان ہوتا ہے جو وسوسے ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں، اور ہمارے جو ایمان ہے اس کو وہ زنگ لگاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہی بات ہوگی کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ صدور مطلب سینے کو کہتے ہیں، یعنی سینے کے اندر دل ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے اس سے مطلب ایکسپلینیشن ہوگی، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں میں وسوسے، یعنی میرے دل میں وسوسہ یہ بھی آ گیا، او یار یہ بندہ بتا رہا ہے معوذتین سے جنات چلے جاتے ہیں، چھوڑو یار، جاؤ عامل کے پاس جا کے اس کو لاکھوں روپے دو اور وہ تمہیں دم کر کے یہ چیز دے گا، وہ بیٹھ کے چلا کاٹے گا، ٹھیک ہوگا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو جن نے پہلے ہی آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ اس سے کچھ نہیں ہونا، اور یہ سارا کچھ جو وسوسے ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے آخری آیت میں فرما دیا، 6ویں آیت میں سورہ ناس کی، من الجنتی والناس، کے خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اب یہ دیکھیے کہ جنات ہی ہیں، شیاطین ہی ہیں جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، ہر قسم کے ہمیں برائی پر مجبور کرتے ہیں، وہ انسان نہیں ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، غور سے سن لیجئے۔ فار ایگزامپل، جو بندہ ان دونوں صورتوں کو رات کو 7 بار پڑھ کر 7 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے، ٹھیک ہے جی، پورے جسم پہ، سر پہ ایسے مسح کرتا ہے، اللہ رب العزت کی قسم کہ اس کے اوپر کالا جادو، جنات، نظر بد، نظر حسد، بندش، رکاوٹ کبھی نہیں آ سکتی، ہو ہی نہیں سکتا آ جائے۔ ہو بھی تو ختم ہو جاتی ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ میں نے یہ آیات پڑھی ہیں جن کے مطلب یہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ویڈیو کافی لمبی ہوگی، میں بہت اچھا ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ لوگ 17 منٹس دیکھ کے بھی بھاگ جائیں گے، تو اس لیے آپ نے روزانہ رات کو یہ پڑھ کر سونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور چاہیں تو ان 7 بار پڑھ کر ان دونوں صورتوں کو پانی پر دم کر کے اپنے گھر میں سارے افراد کو پلا بھی دیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن روزانہ کی بنیاد پر آپ نے سونا ہی نہیں ہے جب تک آپ ان دونوں کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، اپنے اوپر لازم کر لیجئے، فرض کر لیجئے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے اوپر جادو جنات آ گیا تو میرے چینل پر آ کر جو مرضی مجھے کہہ لیجئے گا، کیونکہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ رب کریم کا نازل کیا ہوا قرآن ہے۔ اس کو یقین کے ساتھ جو پڑھتا ہے اس پہ یہ کام کرتا ہے، یقین کے ساتھ۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایسے ہی موبائل پہ انگلیاں نہیں مارنی، پتہ ہے کہ کس فنکشن پہ آپ انگلی مار رہے ہیں تو وہ فنکشن کام کرے گا۔ آج میں نے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو وہ پوری فنکشنلٹی سکھا دی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک آپ کو سمجھ آ گئی۔ جزاک